नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। पहले तो यह है कि लंदन से खबर आ रही है कि मस्जिद में घुसकर एक फ़िरक़ा परस्त कहें या दहशतगर्द कहें, नमाज के दौरान मुअज्जन पर चाकू से हमला किया है। मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ है। मैं इस सिलसिले में तफसीलात कल आपको हमने खबर सुनाई थी हमारी डेली वीडियो न्यूज़ में कि किस तरह एक शीशा बार पर एक जर्मनी में एक शख्स ने जो है हमला करके 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। अब उस शख्स के सिलसिले में बहुत ही हंगामा ख़ेज़ तफसीलात आई हैं कि वो किस तरह मुस्लिम ममालिक का दुश्मन था और किस तरह उसकी जहनसाजी की गई थी। ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों को सामने रखता हूँ ताकि यूरोपियन ममालिक में किस तरह से इस्लाम मुखालिफ अनासिर पनप रहे हैं, इस पर हम लोगों का जो है जाँच होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। ट्रम्प की हिंदुस्तान की आमद है। इससे पहले अलग अलग ख़बरें आ रही हैं। कभी वो 10 मिलियन अफराद के उनको इस्तकबाल में खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो एक मौजू गुफ्तगू इस वक्त बना हुआ है, वो है तबाहकुन फुटबॉल। ये क्या चीज़ है, इसको भी हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा गिरिराज ने एक बार फिर जहर उगला है। यूपी की जेलों में बंद 200 कश्मीरियों को नहीं भूल सकती, इस तरह नाइला अली खान ने बयान दिया है। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोना के ख़िलाफ़ इस वक्त मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज हो चुका है और उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज हो रहा है। बहुत सारी तफसीलात हैं, मैं ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को 200 तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के तादाद में इजाफ़ा करें और वहाँ तक मिशन में शामिल होकर के नए अफराद को इस चैनल से जोड़े ताकि हक़ और हकीकत, सच और सच्चाई पूरी तरह से वाज़ेह हो सके और ख़बरें जो दूसरा नहीं दिखाता या ऐसी तफसीलात जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए लेकिन हम नहीं जानते, वो सारी चीज़ें सीधी बात में मिलती हैं। लिहाजा जो है इन तमाम चीज़ों से वाबस्तगी रखने के लिए नए अफराद को जुड़ना ज़रूरी है। इसके अलावा भी सीधी बात को माली एतबार से मजबूत करना, उसकी परेशानियों को, उसके मसाइल को हल करना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो हम लोग ऐलानात यहाँ पे दे रहे हैं माली ताउन के एतबार से, आप उस पर भी ऐसे लोग जो अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं किए हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तफसीलात तो ले रहे हैं लेकिन अभी तक इस तरफ कदम नहीं बढ़ाया, शायद उनके पास फुर्सत नहीं है, लेकिन वो इस जानिब ज़रूर संजीदगी से कदम बढ़ाएँ। बैकैफ नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ आज लंदन, जहाँ से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया है कि जुमेरात को एक शख्स को एक मस्जिद के मुअज्जन को चाकू मारने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर ने मुबैना तौर पर नमाज के दौरान लंदन के रेसिडेंट्स पार्क इलाके के पास वाक़ मस्जिद में घुसकर मुअज्जन पर चाकू से हमला किया था। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि हमें एक 70 साल से ज़्यादा उम्र का ज़ख्मी शख्स वहाँ मिला। उसकी हालत हमारे अंदाजे के मुताबिक ख़तरे से बाहर है। अस्पताल ले जाने से पहले पैरामेडिक्स ने उसका इलाज किया, ताहम हम उसकी हालत के सिलसिले में मज़ीद मालूमात का इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि उन्हें मस्जिद में चाकू मारने की इत्तला मिली थी। यहाँ पहुंचकर एक शख्स को उन्होंने कत्ल की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। बता दें कि जिस वक्त मुअज्जन पर चाकू से हमला किया गया उस वक्त नमाज पढ़ी जा रही थी। इस मामले से वाबस्ता एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है, इस वजह से हम वो वीडियो भी आप लोगों के सामने नहीं रख सकते। बैकअप नाज़रीन, लंदन से एक तरफ ये खबर आ रही थी कि किस तरह से लंदन में हमला किया गया नमाज पढ़ने वाले मुअज्जन के लिए। अभी जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसकी तफसीलात कुछ आएंगी तो हम आपके सामने रखेंगे कि वो मुलजिम कौन था और किस लिए हमला किया गया। मैं उससे पहले जर्मनी के सिलसिले में जो कल यहाँ के हुक्काबार में हमला हुआ था उसके सिलसिले में इंडिपेंडेंट ने बहुत लंबी तफसीलात दी हैं और कहा है कि किस तरह से जो है नस्ली ग्रोह, नस्लें या सकाफतें जो हर लिहाज से तबाहकुन हो सकती हैं, इस तरह की फ़िक्र रखने वाला जो है वहाँ के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जर्मन हुकाम ने कहा है कि 9 अफराद को कत्ल करने वाला 43 साला शख्स टोबियास रथजन इसका नाम है।
انتہائی دائیں بازو کے نظریات سے متاثر تھا اور اس نے واقعے سے پہلے ایک آن لائن پوسٹ میں ملک کے اندر دیگر نسلوں یا ثقافتوں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مسلح رتھجن نے بدھ کو جرمن شہر فرینکفرٹ کے نواحی علاقے ہناؤ میں ایک غیر ملکی کیفے پر حملے میں 9 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ جرمن چانسلر انگیلا میرکل نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے نے ملک میں نسل پرستی کی زہر کو بے نقاب کیا ہے۔ واقعے کے بعد رتھجن اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کے اندرونی دہشت گردی کے تناظر میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ اے پی کے مطابق یعنی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ترک، کرد، بلغاریہ، بوسنیا اور رومانیہ کے پس منظر رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ جرمنی میں ترکی کے سفیر نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں 5 ترک شہری بھی شامل ہیں۔ حملہ آور نے ہناؤ میں واقع ایک شیشہ بار اور اس سے منسلک کیفے پر 10 بجے کے قریب فائرنگ کی، جہاں زیادہ ہلاکتیں ہوئی۔ اس کے بعد حملہ آور نے 2.5 کلومیٹر دور ایک اسپورٹس بار پر فائرنگ کی۔ حکام نے بتایا کہ دونوں حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے علاوہ 6 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے۔ خونریزی کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب جرمن حکومت دائیں بازو کی جانب سے تشدد کے بڑھتے ہوئے خدشات اور اس پر قابو پانے کی کوششوں میں تیزی لا رہی ہے۔ ان کوششوں میں گزشتہ 1 ہفتے میں 1 درجن سے زیادہ افراد کی نظر بندی بھی شامل تھی۔ ان میں وہ افراد بھی شامل تھے جن پر شک تھا کہ وہ بعض سیاستدانوں اور اقلیتوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ جرمن چانسلر میرکل نے 2000 سے 2007 کے درمیان ایک انتہائی دائیں بازو کی گروہ کی جانب سے ملک بھر میں 10 افراد کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یہ زہر ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور یہ سوچ بہت سے جرائم کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے ملک کی تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہونے کا وعدہ بھی کیا۔ تفتیش کاروں نے بتایا کہ بظاہر بندوق برادر نے یہ کارروائی تنہا انجام دی تھی۔ جرمنی کے وفاقی پروزیکیوٹر پیٹر فرینک نے کہا ہے کہ حکام یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حملے کی دیگر افراد کو معلومات یا حمایت حاصل تھی یا نہیں۔ فرینک نے جرمنی کے رازداری قوانین کے تحت حملہ آور کی شناخت ٹوبیس آر کے نام سے کرتے ہوئے تصدیق کی کہ انہوں نے حملے سے قبل ایک ویب سائٹ پر انتہا پسندی پر مشتمل ویڈیو اور الجھے ہوئے خیالات اور انتہائی دائیں بازو کے سازشی نظریات شائع کیے تھے، جنہیں اب ہٹا دیا گیا ہے۔ حملہ آور نے 24 صفحات پر مشتمل تحریر میں لکھا تھا، ہمارے درمیان وہ نسلی گروہ، نسلیں یا ثقافتیں موجود ہیں جو ہر لحاظ سے ہمارے لیے تباہ کن ہیں۔ حملہ آور نے مزید لکھا کہ وہ پہلے سخت صفائی اور پھر ایک عمدہ صفائی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس سے دنیا کی آبادی عادی رہ سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ان ملکوں کی آبادی کا مکمل صفایا ہونا چاہیے۔ مراکش، الجیریا، تیونس، لیبیا، مصر، اسرائیل، شام، اردن، لبنان، ترکی، عراق، ایران، قزاقستان، ترکمانستان، ازبکستان، بھارت، پاکستان، افغانستان، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور فلپائنس۔ دوسری جانب یہ سارے کے سارے لوگوں نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ان تمام ملکوں کی آبادی کا مکمل صفایا کر دینا چاہیے۔ دوسری جانب لندن کی مسجد میں ایک مؤذن کو خنجر کے وار سے زخمی کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو خبر دی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق مرکزی لندن کے علاقے ریجنٹس پارک میں واقع مسجد میں حملہ آور نے عصر کی نماز کے دوران مسجد کے مؤذن کے کندھے میں چاقو گھونپ دیا تھا، جس کے بعد پولیس آفیسرز کو جمعرات کی سہ پہر 3:10 پر طلب کیا گیا۔ اس وقت جو 70 سالہ شخص ہے یعنی مؤذن ہیں وہ ٹراما سینٹر میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ پولیس نے 29 سالہ شخص کو قتل کی کوشش کے شبہ میں جائے وقوع سے گرفتار کر لیا ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نماز میں شریک تھے، یعنی جو قتل کرنے کی کوشش کیا تھا وہ بھی نماز میں شریک تھا۔ مبینہ حملہ آور کو مرکزی لندن کی جیل میں زیر حراست رکھا گیا ہے۔ تاہم اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ وہ فی الحال اس واقعے کو دہشت گردی کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جائے وقوع سے حاصل ہونے والی فوٹیج میں ایک سفید فام نوجوان کو سرخ ہڈ میں دیکھا جا سکتا ہے، جس کو پولیس مسجد سے باہر لے جا رہی تھی۔ ایک علیحدہ ویڈیو میں ایک تیزدھار ہتھیار والے کو، جس کی لمبائی 10 سینٹی میٹر سے بھی کم ہے، فرش پر پڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ لندن کے فیتھ فورم کے ڈائریکٹر مصطفیٰ فیلڈ نے کہا ہے کہ نمازیوں نے اس واقعے کو متاثرہ شخص کی گردن پر ایک وار اور ایک حملہ قرار دیا ہے۔
بہرکیف ناظرین، دونوں واقعہ، ایک طرف لندن کے ہے جہاں پہ مؤذن کو حملہ کر دیا جاتا ہے، ایک وہ بھی سفید فام ہے، دوسری جانب جرمن میں 24 صفحات پر مشتمل مسلم ممالک جس میں 2 غیر مسلم آبادی، اس میں بھارت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، ایسے علاقوں کو صفائی کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کی ایک لمبی تحریر اور ویڈیو پیش کرنے کے بعد جو شخص حملہ کرتا ہے وہ شیشہ بارتا اور وہاں سے ہلاک ہونے والوں میں سے اکثر کی تعلق، بلکہ تمام کے تمام لوگوں کا تعلق اسلام سے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دنوں سے منصوبہ بندی کر رہا تھا اور اس کا ذہن پوری طرح سے عصبیت کا شکار تھا، اور جو ہے جرمن میں اس طرح کا واقعہ پیش آنے کے بعد واقعی وہاں کے نیشنل میڈیا میں یہ ساری خبریں اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں ہے، جبکہ ایشیائی ممالک میں دیگر چونکہ اہم ترین اخبارات میں یہ خبر جو ہے دب کر کے رہ گئی ہے، جبکہ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں اس وقت یہ خبر بہت زیادہ سرخیوں میں ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت اسلاموفوبیا بڑھتا جا رہا ہے اور مساجد کو نشانہ بنانا، اور وہ وہاں لوگ جہاں پہ مسلم آبادی جمع ہوتی ہے اور باقاعدہ مسلم ممالک کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو دنیا سے ہی صاف کرنے کا اور ایک عمدہ صفائی اور پوری طرح صفائی کی بات کہتے ہوئے اس طرح کا اقدام کرنا اور دہشت گردانہ حملے میں ملوث ہونا اور پھر خود جو ہے مر جانا، ایک عجیب طرح کی جو ہے صورتحال محسوس کی جا رہی یورپین ممالک میں اسلاموفوبیا کو لے کر کے، جس کی خبریں آنے کے بعد، سامنے آنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین، ہم نے ڈیلی ویڈیو نیوز میں خبر سنائی تھی، اس کی تفصیلات تھی جو ہنگامہ خیز طور پر سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرائسٹ چرچ میں جو مسجد میں حملہ ہوا تھا، جو نمازیوں کو جس نے قتل کیا تھا، اس نے بھی اسی طرح کی جو ہے ویڈیو فیس بک میں، ایک تو اس نے آرڈر دے کر کے اعلان کر کے جو ہے وہاں گیا تھا، اور جو ہوا وہاں پر وہ سارے مناظر ہم لوگوں کے سامنے ہے تفصیلات۔ اب اس طرح کا یہ بھی ایک واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہاں صرف فرق یہ ہے کہ مسجد کو نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ وہاں پر جہاں پر مسلمان اٹھتے بیٹھتے ہیں یا ایسے بار میں جس کو اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ انہی ممالک سے آئے ہوئے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے محسوس کی جا سکتی کہ اسلاموفوبیا کا بخار کس طرح سے پورے عالم میں اس وقت پھیلتا جا رہا ہے ان تمام واقعات کے پیش نظر۔ ناظرین، ٹرمپ کا آنا ہے 24 اور 25 اسی مہینے کی تاریخ کو۔ اس سے پہلے الگ الگ قسم کی باتیں آ رہی ہیں، کس طرح سے غریبوں کی جھگیوں کو چھپایا گیا، غریبوں کا مذاق اڑایا گیا، بلکہ پارلیمنٹ میں بھی آج اس کی بحث ہوئی ہے کہ جو ہوا گجرات میں وہ جو ہے یہاں کے غریبوں کا مذاق اڑانا ہے کہ جو ہے ایک شخص کی جو ہے آمد کے لیے، اس کے استقبال کے لیے اس طرح سے جو ہے خود اپنے ہی شہریوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ اور دوسرا سب سے بڑی چیز جو اس وقت سرخیوں میں آ رہی ہے وہ ہے سیکورٹی انتظامات کے ساتھ ان کے ساتھ جو ایک خاص طرح کا بیگ ہوتا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک شخص ہے ٹرمپ کے بغل میں، وہ اس کا سیکورٹی گارڈ ہے، سیکورٹی گارڈ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک بیگ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بیگ میں جو چیز موجود ہے اس کو تباہ کن فٹ بال کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں جو چیز موجود ہے اس سے دنیا کے ایک اکثر آبادی کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہے، اس طرح کی تفصیلات اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے۔ دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی سیکورٹی ٹیم بھی ہندوستان آئے گی جو ان کی ہر طرح سے حفاظت کا خیال رکھے گی۔ اسی سیکورٹی انتظامات کے مد نظر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نیوکلیئر فٹ بال بھی ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی صدر کی سیکورٹی کے ساتھ جو نیوکلیئر فٹ بال ہندوستان آئے گا وہ حقیقی معنوں میں ایک بریف کیس ہے جو ایک افسر ہمیشہ اپنے ساتھ لیے رہے گا۔ سیاہ رنگ کی اس بریف کیس کو دنیا کا سب سے طاقتور بریف کیس تصور کیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اس بریف کیس میں اتنی طاقت ہے کہ لمحہ بھر میں دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق یہ نیوکلیئر فٹ بال صرف ہندوستان دورے پر ہی نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والے افسر اپنے ہاتھوں میں بریف کیس رکھتے ہیں۔ امریکی صدر جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس نیوکلیئر کنٹرول کے کوڈز رہتے ہیں، کوڈز اسی بریف کیس میں رہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ساتھ کوڈ بھی ہر جگہ دورہ کرتا رہتا ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں امریکی نیوکلیائی بم حملے کی کوڈز کے علاوہ حملے کا پورا منصوبہ اور اہداف کی جانکاریاں ہوتی ہیں۔ یہ سب ایک کتابی شکل میں تحریر کردہ ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی بریف کیس یعنی نیوکلیئر فٹ بال میں ایک کارڈ بھی ہوتا ہے جس پر نیوکلیائی بم حملے کی تصدیق کرنے والے کوڈز لکھے گئے ہوتے ہیں۔ اس کو نیوکلیئر بسکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کارڈ میں الارم لگے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی بریف کیس کے اندر ہی ایک اینٹینا ہوتا ہے جس کے ذریعے امریکی صدر دنیا میں کہیں بھی فوری طور پر بات چیت کر سکتے ہیں۔
ظاہر بات ہے کہ سفر کے دوران یہ ساری چیزیں لے کر کے وہ چلتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو اس کو یہ کریں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی آمد سے پہلے ٹرمپ کے ساتھ ہونے والے یہ سوٹ کیس جو ہے اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں ہیں. الگ الگ طرح کی تفصیلات اس سلسلے میں پیش کی جا رہی ہیں. یہ بھی اس وقت میں نے کچھ جو تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی وہ اس جو ہے نیوکلیئر فٹ بال کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں، جو ہمیشہ ہر سفر میں یہی صدر نہیں بلکہ امریکہ کا جو بھی صدر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ سوٹ کیس ساتھ ساتھ چلتا ہے. بہرکیف ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ہندوستان کی. گریراج سنگھ نے پھر زہر اگل دیا ہے. اس نے کہا کہ 1947 میں ہی مسلمانوں کو پاکستان بھیج دینا چاہیے تھا. یہ ویڈیو سنیں اور اس پر کیا تبصرہ کروں، یہ تو ویسے بھی اس کی ذہن میں غلاظت بھرا ہوا ہے. بس میں یہ ویڈیو پیش اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وارث پٹھان کے ایک بیان پر بوال مچانے والے میڈیا، جو کہ وہ بیان غلط تھا، ہم کبھی اس کی حمایت نہیں کریں گے، وہ بہت ہی غلط بیان ہے وارث پٹھان کا، لیکن اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام دھرموں میں ہیں، تمام پارٹیوں میں شامل ہیں. ایک ہی پارٹی کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے بجائے اس طرح کے لوگوں کی زبانوں پر بھی لگام کسنا چاہیے. یہ لوگ بھی جب بھی بیان دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان پر بھی اسی طرح کی جو ہے پوچھ تاچھ ہونی چاہیے، اسی طرح کا ڈیبیٹ ہونا چاہیے جس طرح کے ڈیبیٹ وارث پٹھان کے اس غلط بیان پر ہو رہا ہے. اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ اس کی ذہنی جو ہے گراوٹ کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو سن لیں. راشٹر کے پرتی سمرپت ہونے کا سمے آ گیا ہے. 1947 کے پہلے ہمارے پوروج دیش کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے اور جناح بھارت کو اسلامک اسٹیٹ کی یوجنا بنا رہا. یہ بہت بڑی ہمارے پوروجوں سے بھول ہوئی جس کا خامیازہ ہم یہاں بھگت رہے ہیں. اگر اس سمے مسلمان بھائیوں کو وہاں بھیج دیا گیا ہوتا آج یہ نوبت ہی نہیں آتی. اگر بھارت ونشیوں کو بھارت میں جگہ نہیں ملے گا تو دنیا کا کون دیش ہے جو اسے شرم دے گا. ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہم لوگ اس لڑکی کی جس نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے. بنگلور میں امولیہ لیونا کے خلاف اس وقت ملک سے غداری کا کیس درج کیا جا چکا ہے. اس کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے. آپ کو ہم نے آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں وہ پوری کہانی سنائی تھی کہ کس طرح بنگلور کے ایک سی اے کے مخالف اور این آر سی کے مخالف جس میں اسدالدین اویسی موجود تھے، اس میں یہ جو ہے نعرے لگائی تھی، ملک مخالف نعرے لگائی تھی. اس کے بعد جو تماشا ہوا وہ ساری چیزیں ہم نے رکھی. اب اس کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہو چکا ہے اور وہ بھی ملک سے غداری کا، اور پھر اس کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھی بھیج دیا گیا ہے. ناظرین، بھیم آرمی چیف چندر شیکھر کے سلسلے میں خبر آ رہی ہے. وہ ناگپور میں یعنی کہ آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے کل ترنگا لہرائیں گے. بھیم آرمی چیف چندر شیکھر نے کہا کہ میں کل 2 بجے ریشم باغ ناگپور آ رہا ہوں. فرضی قوم پرستوں کی تنظیم آر ایس ایس جس نے آج تک ترنگے کو عزت نہیں دی، کل ہم ان کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ترنگا لہرائیں گے. میں چاہوں گا کہ کل سبھی ساتھی ریشم باغ ترنگا لے کر پہنچے اور بتا دیں کہ ان کے زعفرانی پرچم پر ہمارا ترنگا بھاری ہے. بہرکیف ناظرین، چندر شیکھر کی جانب سے آئی ہوئی ایک اہم ترین اپیل ہے جو ناگپور کے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ناگپور کے احباب اس کو لیں اور وہ جو آواز لگا رہے ہیں ترنگا لہرانے کے سلسلے میں اس کو سنجیدگی سے بھی لیں اور پہنچنے کی کوشش کریں. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.